الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بادشاہی و شہنشاہی اسی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو ایک لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد انگن درود و سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو مختلف سورتوں کی آیتوں کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی جہنم سے آزادی کے اسباب کیا ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتے ہیں، وہ کیا اعمال ہیں، کیا نیکیاں ہیں، کیا کرنے کے کام ہیں،
इंशाअल्लाह ताला इस मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। मोहतरम हाज़रीन, इस दुनिया के अंदर हर इंसान कामयाब होना चाहता है। हर इंसान ने कामयाबी के अलग अलग तसव्वुरात, अलग अलग मेयारात उसके अपने ज़हन के हिसाब से, उसके अपने दिल के हिसाब से उसने तैयार कर लिए हैं। हर इंसान की ज़िंदगी आप देखें, वो इस दुनिया के अंदर यही फ़िक्र लेकर, यही सोच लेकर जी रहा है कि कैसे मैं सक्सेस हो जाऊं। कोई इंसान इल्म को अपनी कामयाबी समझता है। वो समझता है कि मैं अगर इल्म के मैदान में कामयाब हो जाऊं, मैं अगर इल्म के अंदर आला से आला डिग्रियां हासिल कर लूं, वो समझता है कि मैं कामयाब हो गया। कुछ लोग ये समझते हैं अगर मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी वाली जॉब मेरी ज़िंदगी में आ जाए, उस इंसान का ख़याल ये होता है कि यही कामयाबी और सक्सेस है। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि अगर माल हो, दौलत हो, रहने के लिए अच्छा घर मौजूद हो, उसको लोगों ने कामयाब समझ रखा है। कुरान मजीद अगर हम पढ़ते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कामयाबी का असल मेयार क्या है, कामयाबी कहते किसको हैं, कौन लोग सक्सेसफुल हैं और किन की ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी है। अल्लाह ने एक जुमले के अंदर फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी अच्छा इल्म हासिल करने में नहीं है, कामयाबी अच्छा जॉब हासिल करने में नहीं है, कामयाबी अच्छा घर रहने में नहीं है, बल्कि असल कामयाबी को अल्लाह ने कहा जहन्नम की आग से जो इंसान बचा लिया गया। जिस इंसान के नसीब में जहन्नम की आग ना हो, जो जहन्नम में दाखिल ना किया गया हो, यही इंसान कामयाब इंसान है। और अल्लाह ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिस इंसान को जहन्नम से बचा लिया जाए, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, अल्लाह ने कहा फ़क़द फ़ाज़, यही आदमी कामयाब है। मालूम ये हुआ कामयाबी जहन्नम से आज़ाद होने में है, जन्नत में दाखिल होने में कामयाबी है। कुरान मजीद की जो दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से, जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे हम बचा सकते हैं, क्या आमाल हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल की तरफ इशारा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक बात बता दी, एक एक अमल बता दिया जो अमल के इंसान को जन्नत में ले जाता है, जो अमल के इंसान को जहन्नम से नजात दिलाता है। आइए देखते हैं कैसे मैं और आप अपने आप को और हमारे अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारे असबाब, रीज़न्स बयान किए हैं जहन्नम से आज़ादी के। सबसे पहला अमल और सबसे पहली नेकी जो इंसान को जहन्नम से आज़ाद करवा सकती है, वो है खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार। जिस इंसान की ज़िंदगी में अक़ीदे तौहीद हो, वो इंसान कामयाब इंसान है, वो इंसान सक्सेसफुल इंसान है।
گویا کامیابی ایسے انسانوں کی قدم چومتی ہے جس انسان کی زندگی میں اس اللہ رب العالمین کی معرفت موجود ہو۔ اگر انسان 60 سال 70 سال جتنی زندگی اللہ نے اسے دی، اس زندگی میں وہ رہا لیکن اپنے رب کو پہچان نہ سکا، اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکا، اللہ کی ذات کے تعلق سے علم نہ حاصل کر سکا، یہ انسان دنیا کا کامیاب انسان نہیں، فیلور انسان اسے کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کی زندگی جیسے ہی ختم، قبر کے حوالے ہو گئی، سب سے پہلا کوشچن، سب سے پہلا سوال فرشتہ اس سے یہی پوچھتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں 60 سال 80 سال جتنی عمر اللہ نے دی تھی گزار کر آیا، بتا جس رب نے زندگی دی اس رب کے تعلق سے تیرا علم کتنا ہے؟ کتنا علم لے کر تو اللہ کی ذات کے تعلق سے اس خبر کے حوالے ہوا ہے؟ محترم حاضرین، توحید یہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز ہے اگر میں اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ کیا بات؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ حرم اللہ علیہ النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی اس بات کی گواہی دے، اس بات کی گواہی دے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق ہو نہیں سکتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی اگر کوئی دے دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم اللہ علیہ النار، جہنم ایسے انسان پر حرام کر دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ جہنم سے آزاد ہونے کا پہلا ذریعہ یہ ہے میں اور آپ اللہ کی توحید کو اپنائیں۔ مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلم کلمہ، پیارے نبی نے کہا میں ایک جملہ ایسا جانتا ہوں، مجھے ایک ورڈ اور لفظ کے بارے میں معلوم ہے، اگر کوئی انسان، اگر کوئی بندہ دل کی گہرائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ اس ایک جملے کا اقرار کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس ایک جملے کو شامل کرتا ہے اور اسی پر اس آدمی کی موت بھی آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم ایسے انسان پر حرام ہے۔ وہ ایک لفظہ کیا ہے؟ وہ ایک جملہ کیا ہے؟ وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو محترم سامعین، اس کلمے کے اندر ایسی طاقت، ایسا پاور، ایسی قوت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اگر انسان اس ایک کلمے کا علم حاصل کر لے، توحید اس کی زندگی میں آ جائے، وہ انسان کبھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ جہنم سے نکال کر ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کامیابی کا اور جہنم سے آزادی کا سب سے پہلا سبب ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل خانہ کو بچائیں، توحید دیکھیں کہ ہماری زندگی میں توحید کتنی ہے۔ دوسرا عمل یا دوسری نیکی جو مجھے اور آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتی ہے، مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے، مجھے اور آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے، وہ نیکی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دعا کا ہتھیار دیا ہے۔
دعا اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھلائی ہے۔ جا بجا قرآن مجید کے اندر کئی ساری دعائیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو سکھلائی ہیں۔ یہ دعا بھی اہم ترین ذریعہ ہے جہنم سے آزاد ہونے کا۔ قرآن مجید سورۃ الفرقان میں اور آپ اگر پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، ان کے کچھ اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک وصف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اللہ کے نیک بندے کون ہیں، اللہ کے رحمان کے بندے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اللہ نے فرمایا یہ رحمان کے بندے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے جب ان کی ہاتھیں اٹھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس لیے کہ یہ جہنم کا عذاب ایسا عذاب ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ عذاب اگر چمٹ جائے، ایک مرتبہ انسان کی چمڑی کو لگ جائے، اے اللہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ دعاؤں میں وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور انہیں معلوم ہے یہ کیسی جگہ ہے، انتہائی بری جگہ ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اگر انسان اس میں ڈال دیا جائے اس سے ڈینجر اور بری جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ تصور، یہ خیال لیتے ہوئے اہل ایمان اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع کی ایک حدیث میں فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من سأل اللہ ثلاث مرات، جو آدمی اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جو آدمی اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ، جنت خود اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہے، جنت خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے، کیا کرتی ہے، اللہم ادخلہ، اے اللہ تیرے اس بندے کو جنت میں ڈال دے۔ آگے پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کا سوال کرتا ہے، جہنم اللہ سے کہتی ہے، قالت النار اللہم استجرہ، جہنم اللہ سے کہتی ہے اے اللہ تیرے اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ 3 مرتبہ میں اور آپ اگر جنت کا سوال کریں، جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جہنم سے میں اور آپ 3 مرتبہ پناہ مانگے، جہنم اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ گویا دعا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہوئے ہیں آپ، اللہ نے آپ کی ساری غلطیاں معاف کی، آپ کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا پہلے گناہ اگلے گناہ جو بھی آپ کے تھے معاف کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود جہنم سے کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، کس قدر اللہ کے نبی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا سوال اللہ سے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی صورت یاد دلا رہے ہوں۔ قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا کتنا محنت لگتی ہے یاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن جس طرح یاد کرنے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے، اس دعا کے سیکھنے کے لیے بھی ویسی ہی محنت اور ویسی ہی ترغیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دلاتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ ہم لوگ آخری تشہد میں نماز میں جو پڑھتے ہیں، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھلاتے، جس میں جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور خود حضرت انس فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا جو اللہ کے نبی زیادہ پڑھا کرتے تھے، کثرت سے جس کا اہتمام کرتے تھے، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، جس کے اندر عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا گیا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم سے جب اتنی مرتبہ پناہ مانگ رہے ہیں، میں اور آپ گناہوں کے پتلے ہیں، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ مجھ سے اور آپ سے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے؟ اگر ہم کر رہے ہیں اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو روزانہ شروع کر دیں، کیونکہ حدیث میں آیا 3 مرتبہ اگر کوئی اللہ سے پناہ مانگ لے جہنم سے، جہنم خود ریکویسٹ کر کے ایسے آدمی کو جہنم سے پناہ دلانے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے۔ تو یہ دوسرا عمل، دوسری نیکی تھی جس کی بنا پر ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے۔ تیسرا عمل اور تیسری نیکی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کی، بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کی نگرانی، بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال کرنا، یہ بھی اتنا بڑا عمل ہے، یہ بھی ایک ایسی عظیم نیکی ہے جس نیکی کی بنا پر انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتا ہے۔ اولاد یقیناً اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عظیم تحفہ ہے، گاڈ گفٹ جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ اس تحفے کو اگر وہ روک لے، دنیا کا کوئی بھی انسان اولاد دے نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ کون ہیں؟ آسمانوں کا، زمین کا وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے وہ آسمانوں کا، زمین کا وہ بادشاہ ہے۔ کیسی بادشاہت ہے؟ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا جو چاہتا ہے وہ اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اگر چاہ لے اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اگر چاہ لے بغیر باپ کے مریم کو پیدا کر سکتا ہے۔ ایسی اس کی شان ہے، ایسی اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ آگے فرمایا وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں نہ تو انسان کا کوئی دخل ہے، نہ ہی کسی عورت کا کوئی دخل ہے، بلکہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو بیٹیوں سے نوازا ہے، لڑکیاں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، زمانے جاہلیت کا کانسیپٹ نہ رکھیں۔ زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو کیا سمجھا جاتا؟ انسلٹ کی جاتی، اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھا جاتا۔ وہ سمجھتے اگر کسی باپ کو بیٹی پیدا ہوتی منہ چھپا کر پھرا کرتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ یہ تصور اور کانسیپٹ آپ نہ رکھیں۔
اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے گھر میں اللہ نے ایسا عظیم تحفہ دیا ہے جو مجھے جہنم سے بچا سکتا ہے، جو مجھے جہنم سے آزاد کروا سکتا ہے۔ لوگوں نے کیا تصور لیا ہے، بیٹیاں اگر ہو رہی ہیں یہ ہمارے شان کے خلاف ہے، یہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسی جہالت میں ہیں، اگر کسی عورت کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو، 3 سے زیادہ اگر ہو گئے تو طلاق دینے کی نوبت بھی آتی ہے، 2 سے زیادہ ہو گئے تو وہ مرد اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ عورت میرے لیے وبال جان ہے، بیٹی میرے لیے عزت کے خلاف چیز ہے، میرے لیے وہ آگے چل کر میری شان کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ کانسیپٹ، یہ تصور جاہلانہ تصور ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من ابتلی من ہذہ البنات، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی انسان کو بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا گیا، اللہ نے بیٹیاں دی، وہ پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، تعلیم یافتہ بنا رہا ہے، شادیاں کر کے دے رہا ہے، ان تمام اللہ کی آزمائش میں وہ بندہ صابر ہے، وہ بندہ جمع ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم کی دیوار بن جائے گی، اس باپ کو جہنم سے بچانے میں گویا جہنم کی آڑ بن جائیں گی۔ یہ فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے باپ کو عطا کی ہے۔ دنیا والے اس انسان کی عزت کرے یا نہ کرے، اس انسان کے معیار کو سمجھے یا نہ سمجھے، اسے اسٹیٹس دے یا نہ دے، اگر اللہ کے پاس ہمیں یہ مقام مل رہا ہے، میں اور آپ خوش نصیب باپ ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، مسکین عورت، مانگنے والی عورت، دونوں بازوؤں میں 2 بیٹیاں لی ہوئی ہے، دونوں ہاتھوں میں 2 بیٹیوں کو لے کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کچھ مانگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کھجوریں دی۔ اس ماں نے کیا کیا؟ ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا کھجور دوسرے بیٹی کو دے دیا، اور تیسرا کھجور خود کھانے کے لیے رکھ لی۔ کچھ دیر ہوئی، دونوں بچیاں دونوں کھجور کھا لیے، اور پھر ماں سے پوچھنے لگے کہ ماں وہ کھجور بھی ہمیں دے دو۔ اس ماں کا دل، اس ماں کی تڑپ، اس ماں کی ممتا دیکھیے، خود تو بھوکا رہ لینا پسند کر لیا لیکن بچیوں کو بھوکا رکھنا پسند نہ کیا۔ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا، دونوں نے کھا لیا۔ یہ منظر، یہ واقعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا پسند آیا، اتنا تعجب میں ڈال دیا۔ ایک ماں اگر چاہ لے خود بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اولاد کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی ایک عورت آئی تھی، یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، اس عورت کی یہی نیکی، اس عورت کا یہی عمل جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا، اس عورت کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو بیٹیاں میرے اور آپ کے لیے اسٹیٹس کے خلاف بات نہیں، بلکہ جنت میں داخلے کا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا اہم ترین سبب ہے۔ چوتھا سبب، جہنم سے میں اور آپ اگر اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ یہ اہم ترین ذریعہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش جہنم، جہنم کی جو آگ ہے
اس کو اللہ کے نبی نے یاد کیا، اور ایسے اللہ کے نبی نے یاد کیا، کچھ دیر آپ پیچھے ہٹے، اپنے چہرے کو پیچھے ہٹایا اور کہا اتقوا النار، اے لوگو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے جہنم کو یاد کیا، پیچھے ہٹے، اپنے چہرے کو پیچھے کیا اور فرمایا اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، پیارے نبی نے فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور، آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں دے کر، صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ فمن لم یجد، اگر کوئی آدمی آدھا کھجور بھی اللہ کے راستے میں دے نہیں سکتا، آدھے کھجور کی بھی طاقت اس کے پاس نہیں، پیارے نبی نے فرمایا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر اس کی زبان سے اچھے کلمے نکل رہے ہیں، اچھے الفاظ نکل رہے ہیں، کسی کا خیر خواہ ہے، کسی کو اچھی نصیحت کرتا ہے، یہ بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا صدقہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، مجھے اور آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے بھی یہی بات فرمائی، اے عائشہ تو اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتی ہے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ صحیح، صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ اور ایک مرتبہ پیارے نبی نے عورتوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، جہنم میں نے تمہیں سب سے زیادہ دیکھا ہے، جہنم جو بھری گئی ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ کے راستے میں دو، صدقہ کرو، یہ تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے اعمال میں سے ایک اہم ترین نیکی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا بھی ہے۔ اسی طرح میں اور آپ اگر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا چاہتے ہیں تو ایک بہترین عمل یہ ہے کہ میں اور آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن کی نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ 40 دن کی نماز میری اور آپ کی کیسی ہونی چاہیے؟ امام جب اللہ اکبر کہے، اقامت ختم، تکبیر تحریمہ، امام جو پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، پہلی تکبیر یا تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اگر اس کے ساتھ ہم 40 دن کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ایسا عمل ہے، ایسی نیکی ہے، مجھے اور آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اس کے حق میں 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں، 2 چیزوں سے وہ آدمی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی جہنم سے وہ آدمی بچا لیا جاتا ہے، نفاق سے وہ آدمی بچا لیا جاتا ہے، منافق نہیں ہوگا وہ آدمی، جو آدمی 40 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ تو گویا میں اور آپ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 200 قدم کے دوری پر ہیں۔ اگر ہمارے 200 قدم ہم نے ارادہ کیا، اگر ہم نے عزم کیا کہ میری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں چھوٹے گی، 40 دن کی نمازیں آپ کیلکولیٹ کر لیں، 200 نمازیں بنتی ہیں۔ گویا 200 نمازیں ہماری زندگی میں ایسی گزر جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل سکسیس ہے۔ اگر انسان نے پیسے کو سکسیس سمجھا ہے، اگر انسان نے تعلیم کو سکسیس سمجھا ہے، اگر انسان نے اچھی جاب کو سکسیس سمجھا ہے، یہ سکسیس اس کا دنیا کا سکسیس تو ہو سکتا ہے، آخرت کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہاں کامیابی اسی کے حق میں آئے گی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کامیاب ہے۔
اللہ مجھ کہنے والوں کو، تمام سننے والوں کو کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اصل کامیابی کی طرف ہمارے ذہنوں کو پھیر دے مولا، ہمارے دلوں کو پھیر دے مولا۔ جو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اس تصور کو لے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علم و عمل میں اضافہ عطا فرما۔ جو بھی باتیں ہم سنے ہیں، اسباب جو سنے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے برات کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً یہ بڑی بری بیماری ہے، اے اللہ اس سے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ، ہمارے آنے والے تمام نسلوں کو اے اللہ شرک جیسی بڑی بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر دعاؤں کا اہتمام ہونے کی توفیق عطا فرما، خاص کر جہنم سے پناہ ہم طلب کریں، جنت کا سوال ہم کریں۔ اے اللہ اسی طرح نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، خاص کر 40 نمازیں جو پیارے نبی نے بیان کی ہیں، اے اللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صدقہ اور خیرات میں جب بھی بات آئے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما، ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ جو بھی بیمار ہیں اے اللہ تو شافی ہے، شفا دینے والا ہے، اے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہماری جو بھی جائز تمنائیں مرادیں ہیں اے اللہ تمام جائز تمناؤں مرادوں کو پوری عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں رکھ، اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔